अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक कंफ्यूजन पिछले 24 घंटे से जो इस्लामाबाद में फैली वो ये कि जो हफीज शेख साहब को बदलने का, तब्दील करने का फैसला था वो किस बुनियाद पर किया गया। क्योंकि शिबली फराज साहब ने तो आके कहा कि ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किया गया, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए, वो इकोनॉमी ठीक नहीं कर पाए, इस वजह से उनको बदल के हमाद अजहर साहब को लगाया गया है, वो प्राइम मिनिस्टर के विजन को लेकर आगे चलेंगे। ये थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसी बयान की। लेकिन अगर आप पिछले 2-2.5 साल देखें जब से हफीज शेख साहब आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, यहां तक कि उनको सेनेट का इलेक्शन भी लड़ाया गया, और इस वजह से लड़ाया गया कि जाहिर है उनको एडवाइजर से वजीर बनाना था और उसके लिए उनका सेनेटर बनना बड़ा जरूरी था। आपको जरा दिखाते हैं पिछले 2019 और 2020 जिस दौरान हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे, इमरान खान साहब उनकी तारीफें कैसे किया करते। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया। मैं अपनी इकोनॉमिक टीम को मुबारक देता हूं कि उन्होंने रुपए को स्टेबलाइज किया। जो ये साल था 2019 का, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। जो 2020 का साल है, इंशाल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है। शुक्र है सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है। आज फैसलाबाद में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है। आज मजदूर नहीं मिल रहा है। पहली दफा पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। आज क्यों स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है? आज गाड़ियों की सबसे ज्यादा ऊपर, मोटरसाइकिल बिकने शुरू हो गए। गाड़ियां बिक रही थी, मोटरसाइकिल बिक रहे थे, मजदूर नहीं मिल रहे थे फैक्ट्रियों में, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन तारीख में सबसे ऊपर चली गई थी। इसका क्रेडिट तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को जाना चाहिए था। जो जनवरी इस साल 2021 जनवरी 31 को प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते हैं, कहते हैं मोर गुड न्यूज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। ये मजीद खुशखबरी है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम करने के लिए जो हमारी कोशिशें थी उसके नताए आ रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्कोर इन्फ्लेशन आर नाउ लोअर देन व्हेन आवर गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। यानी ये जो इन्फ्लेशन है जब हमारी हुकूमत बनी थी उससे भी नीचे चली गई है। और अब मैंने अपनी इकोनॉमिक टीम को कहा है कि वो विजिलेंट रहें, देखते रहें और ये देखें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। फिर 3 मार्च आया और 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन था। उस सेनेट इलेक्शन में तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार कौन था इस्लामाबाद से? वो कोई तहरीके इंसाफ का वर्कर, कोई तहरीके इंसाफ का कारकुन, कोई तहरीके इंसाफ का प्रोणा नहीं था, बल्कि हफीज शेख साहब थे जिनको वो इलेक्शन लड़ाया गया। और वो इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ाया गया कि वो एज फाइनेंस मिनिस्टर इसको कंटिन्यू कर सकें। लेकिन फिर क्या हुआ, 6 मार्च को वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से एक और बयान आया। उसमें वजीर आजम का हफीज शेख साहब पर, अगर हम टीवी स्क्रीन पर चला सकें, वजीर आजम का हफीज शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। ये तमाम अखबारों में और टीवी चैनल्स पर खबर चली कि हफीज शेख साहब पर मुकम्मल एतबार है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको काम जारी रखने की हिदायत की गई है। फिर जब कल हफीज शेख साहब को हटाने की खबर आई, ये खबर आपके सामने है कि बहुत एतमाद है इस वक्त हफीज शेख साहब पर, ये कुछ महीना भर पहले की खबर है। फिर जब कल हफीज शेख साहब को हटाने की खबर आई तो उसके साथ ही शिबली फराज साहब ने क्या कहा, सुनिए। सबसे अहम वजह है वो है कि जो महंगाई जो मुल्क में हुई है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर इतने मुतमईन नहीं थे, क्योंकि जाहिर है कि किसी भी सियासी जमात और फिर खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा शख्स जो कि हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं, तो वो काफी उनको परेशानी थी, बड़ी परेशानी थी जी जो परफॉर्मेंस थी हफीज शेख साहब की। जैसे हमने बताया 2 साल सारे नारे, जो मईशत खड़ी हो गई है, स्टेबलाइज हो गई है, अब टेक ऑफ करने लगी है। उसके बाद ये एडमिशन आया गवर्नमेंट की तरफ से कि वो नाकाम हो गए। इससे ज्यादा शायद इसको प्लेनली नहीं कहा जा सकता कि वो नाकाम हो गए। फिर शायद शिबली फराज साहब को कहीं से मैसेज गया, कोई पैगाम गया, कोई फोन गया होगा, ये आपने क्या कर दिया, तो उन्हें रात गए एक और ट्वीट किया। उन्हें कहा हफीज शेख साहब निहायत नफीस और मेहनती इंसान है। उन्होंने बतौर मुशीर खजाना हुकूमती अमूर तनदही और कौमी जज्बे से अंजाम दिए। मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने मुल्क की माशी बेहतरी में हिस्सा डाला। उनकी काबिशों को कदर की निगाह से देखा जाता।
इस ट्वीट के बावजूद गो कि वो कह चुके कि नाकाम हो गए हफीज शेख, इसमें कहीं उन्होंने नहीं कहा कि वो कामयाब हो गए, खाली उनकी एक तारीफ की और उनकी काविशों को इज्जत की निगाह से, यानी उन्होंने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। यानी पहली ट्वीट को इंडोर्स किया ये कहकर कि थे तो बड़े मेहनती आदमी लेकिन बेचारे नाकाम हो गए। दूसरा वजीर खजाना गया है, तीसरा वजीर खजाना आया है। क्या इससे कोई बड़ी तब्दीली, क्या वाकई मईशत पर काबू पाने, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह पूरी करने में कामयाब हो जाएंगे? उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं और कराची से शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ हैं। मेमन साहब आपका भी शुक्रिया। जरा पॉलिटिकल बात भी करनी है, जाहिर है अभी तो ये भी देखना है कि जो पीडीएम के साथ हुआ उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में। जरा इस चीज को देख लें कि ये क्या है। साथ में एक वफाकी वजीर की फैमिली को जो कोविड वैक्सीन लगी है उसका भी एक बड़ा चर्चा है आज सोशल मीडिया पर भी, उसको भी देखेंगे। डार साहब तो नाकाम हो गए हफीज शेख साहब। देखिए मैं समझता हूं कि अगर हफीज शेख साहब इलेक्शन जीत जाते तो कामयाब हो जाते, अगर हार गए तो नाकाम हो गए। नहीं, आज भी वही वजीर खजाना होते और टेक्निकल ग्राउंड्स पे अदालत का हुक्म था या वो एमएनए बतौर एमएनए इलेक्ट हों या सेनेटर बने तो वो अपनी जिम्मेदारी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि अगर वो सेनेटर बन जाते तो आज वजीर खजाना हफीज शेख साहब होता। हाँ, मैं देखिए बात है, आपने जो फैक्ट्स दिखाए हैं प्राइम मिनिस्टर का आपने दिखाया है और मैं खुद समझता हूँ ज़ाती तौर पे, अगर आप देख लें स्टेबिलिटी तो आपके इकोनॉमी में आज मौजूद थी ना। आप पहली गल दसो, पार्टी लाइन नहीं आपकी जाती राय? देखिए मैं एक तो जाती तौर पर भी बात कर रहा हूँ, पार्टी को यहाँ बैठ के मैं कर रहा हूँ तो पार्टी की भी लाइन हो सकती है या है। देखिए ये तो आपका है, आपने पार्टी की लाइन समझ के लेना है। तो हुकूमती लाइन क्या है? हुकूमती लाइन देखिए मैं ये फिर यही कहूंगा कि हुकूमती लाइन यही है कि हफीज शेख साहब ठीक काम कर रहे हैं, कामयाब वजीर खजाना। हाँ, और वही होता है। एक सेकंड रुक जाए, एक साहब है जो आपसे डिसएग्री करते हैं, जरा सुन लें शिबली फराज साहब को दोबारा। वजीर खजाना, वजीर इत्तलात और नशरियात, सुनाइए। सबसे अहम वजह है वो है कि जो महंगाई जो मुल्क में हुई है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर इतने मुतमईन नहीं थे, क्योंकि जाहिर है कि किसी भी सियासी जमात और फिर खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा शख्स जो कि हमेशा गरीबों के लिए सोचते हैं तो उस पे वो काफी उनको परेशानी थी। कल आपके वजीर आजम हाउस के जराए कहते हैं कि ये IMF से ज्यादा लॉयल थे, IMF सेंट्रिक पॉलिसीज बना रहे थे। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे थे और आपकी बात में वजन इसलिए ज्यादा है, कंफ्यूजन मेरे लिए इसलिए है कि अगर वो सेनेटर बन जाते तो क्या होता, क्योंकि सेनेटर तो इसीलिए बनाया जा रहा था कि वो कंटिन्यू करेंगे नहीं। एक महीना पहले पार्टी को पता नहीं था कि वो नाकाम है, अब एक महीने बाद पता लग गया कि वो नाकाम है, कामयाब नहीं है। एक महीना पहले तक ख्याल था कि बहुत कामयाब है, इनको सेनेटर बनना चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब ने अपने बाद वाले ट्वीट में बकायदा पूरा उन्होंने इजहार किया कि उनकी हिदमत थी, ठीक चल रहे बड़े वो थे। नफीस आदमी। चले आप ढूंढ लें कहां उन्होंने कहा कि वो कामयाब वजीर खजाना थे? कहा ये आपके सामने ट्वीट है, मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं जहां उन्होंने कहा कि बड़े कामयाब वजीर खजाना था। देखिए मुश्किल वक्त के बावजूद उन्होंने मुल्क की मुआशी बेहतरी में हिस्सा डाला। मकान डिग रहा सी, तुसी नु रोकने तुसी भी तो आग लगी सी। तुसी ये कह रहे हो दो बाल्टियां इन्हें भी पाई है, आग रुकी नहीं। मैं अब आप बता, देखिए कहने का मतलब यही है। नहीं उनका मकसद देखें, वो क्रेडिट और लोगों को भी दे रहे हैं इस ट्वीट में। वो कौन है? हमाद अजहर साहब भी मुआशी टीम का हिस्सा है जो अभी बनाए गए हैं, और बहुत सारे लोग मुआशी टीम का हिस्सा थे। हफीज शेख साहब अकेले नहीं थे। इसमें कहां लिखा है वो कामयाब वजीर खजाना? देख कामयाब वजीर खजाना वो कैटेगोरिकली आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो तो मैं नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीटें आपको या तकरीरें बता देता हूं जो वो कह रहे हैं कि बड़े कामयाब वजीर खजाना। आपको कह रहा हूं कोई शक है? मैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं एग्री कर रहा भाई आपसे। यहाँ बेहतर है फिर उनको लाइन पे ले लें। मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने उस वक्त किस कॉन्टेक्स्ट में बात की या वो क्या कहना चाह रहे थे वो बेहतर खुद बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको खुद इसलिए बता रहा हूं कि मैं भी एक प्रोग्राम का हिस्सा था जिसपे हफीज शेख साहब ने आपको क्या क्या के भेजा है कि डिफेंड करना है कि नहीं करना। देखिए आपके प्रोग्राम में या बाकी टीवी प्रोग्राम्स में आज तक पार्टी ने कुछ नहीं कहा कि आप जाके ये लाइन लें। सर तुसी अपने वालों लगे हो? अपने को नहीं लगे थे। देखिए कुछ चीजें बिल्कुल फैक्ट्स हैं, सामने हैं। अभी आप मुझे ये बताएं, ये फैक्ट नहीं है कि वो महंगाई मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहे, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। महंगाई
اگر 2 4 6 آئٹمس کی بات کر لیں اس کی مختلف وجوہات ہیں. چینی سٹا مافیا جو کھیل رہا ہے وہ مختلف وجوہات ہیں چینی کے ساتھ جو پلے کیا جا رہا ہے. پھر جو اگر سبزیوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ سندھ میں کیا حالات تھے, کیوں تباہی ہوئی, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, ایک مکمل ڈبیٹ ہے. میں 3 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا کرنٹ اکاؤنٹ پاکستان کی پچھلی 17 سالہ تاریخ میں سرپلس ہوا ہے؟ سر وہ تو آپ کی US ڈالر, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ 3 مارچ تک ہمیں یہ کہانیاں سناتے رہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے. آپ کا انفارمیشن منسٹر آ کے کہتا ہے ہٹایا اس لیے گیا کیونکہ وہ ناکام ہو گئے تھے. بھائی میں تو یہ تو سمجھنا چاہ رہا ہوں, پرائم منسٹر کی اکنامک ٹیم کی 3 4 چیزیں تو مجھے قوم کے سامنے اب رکھنے دینا. حفیظ شیخ صاحب پہ آپ نے انگلیاں اٹھائی ہیں. کیا US ڈالر نہیں, آپ اب میرے ساتھ اٹھائیں نا, شبلی نہیں ہے, آپ ہیں. اب انگلی میں نے اٹھائی ہے, اب آپ کا اور میرا میچ ڈل گیا. بھائی جان شبلی فراز صاحب نے انگلیاں اٹھائی ہیں. چلے اگر میں کہہ رہا ہوں اور آپ کس کے ساتھ ہیں, شبلی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ ہیں, یہ بتا دیں. میں تو حق اور سچ کے ساتھ ہوں, مجھے پتا ہے انفارمیشن منسٹر ٹھیک بولتا ہے, حکومت کی نمائندگی انفارمیشن منسٹر کیا کرتا ہے. ابھی وہ سینیٹر ہیں, ابھی ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے تو اس لیے وہ چلے آج نہیں ہے, سینیٹر ہے. اچھا چلے جی, یہ بھی بڑی اچھی بات کر دی ہے, میرے سے غلطی ہو گئی, میں اپنی غلطی پر معذرت چاہتا ہوں. وہ انفارمیشن منسٹر اب آپ بتائیے اب آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ میری پوزیشن یہی ہے کہ میں شبلی صاحب کو ٹھیک سمجھوں یا آپ کو ٹھیک سمجھوں. میں تو شبلی صاحب سے زیادہ یار دوست میرے نال نہیں کھڑے. میں تو سمجھ رہا ایک آدمی آ کے یہ کہہ رہا, دیکھیں جس طریقے سے ان سیریمونیسلی پرائم منسٹر صاحب نے ہٹا دیا اور چارج دے دیا کسی اور کو, صاف نظر آ رہا ہے جون تک کنٹینیو کر سکتے تھے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کر سکتے تھے جون تک. نہیں میری تو اطلاع تھی اپریل تک کا تھا, 11 جون تک وہ جا سکتے تھے. 11 جون سے پہلے اگر آپ نے مارچ کے آخر میں ان کو کر دیا, آپ ان سے 3 مہینے اور نکال سکتے تھے. آپ کی کوشش ہوتی ہے جو آدمی اتنا اچھا کام کر رہا ہے جہاں تک میکسیمم اس سے نچوڑا جا سکتا ہے ہم اس کو نکال لیں, لیکن آپ نے اس کو مارچ کی آخری ڈیٹس میں گھر میں بجٹ پریپریشنز بھی ہیں, وہ اگلے 1 ہفتے میں شروع ہو جانی ہیں. بجٹ جا کے آپ کو پتا ہے مئی کے مہینے میں سارا بجٹ پروسیس بھی کمپلیٹ کر کے تو یہ تو اور بھی آسان کام تھا کہ آپ ان سے بجٹ کروا کے آپ دوسرا وزیر خزانہ لے آتے. تو آپ نے پروگرام کر رہے ہونا تھا جی, ایک وزیر خزانہ جا رہا ہے, کیا ضرورت تھی اسے بجٹ کروانے کی, بعد میں اونرشپ کون لے گا اس بجٹ کی؟ نہیں, اس وقت سب کو پتا ہونا تھا کہ یہ اس سے آگے کنٹینیو کر ہی نہیں سکتے, کورٹ کا آرڈر ہے. تو پھر آپ نے کہنا تھا جناب ہم نے یہاں سے میکسیمائز کر لیا, اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. ذرا زبیر صاحب اس ایشو کو سمجھتے بھی ہیں. زبیر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ بہت اچھا کام کیا, بالکل ناکام ہو گئے. میں تو پریشانی اس بات کی ہے کہ مہینے پہلے تو کہتے تھے بہت کامیاب ہیں, اب کہہ رہے ہیں بہت ناکام ہے. میں کس بات کو مانوں؟ ویسے عثمان ڈار کو میں سجیسٹ کروں گا, اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ان کے پیچھے ساری حکومت تھی اور فیوچر تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی شبلی فراز نے غلط سٹیٹمنٹ دی, وہ بھی نہیں کہنا اور ان کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے, حفیظ شیخ کو بھی ڈیفینڈ, دونوں آر ناٹ ڈیفینڈیبل ایٹ دی سیم ٹائم. چلے میں ایک اجازت دے دیں, یہ جو آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیا شبلی فراز صاحب نے غلط کہا جو کل کا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ کا چناؤ تھا اس کو انہوں نے خود بھی محسوس کیا, اسی لیے انہوں نے اکانومی میں حصہ ڈالنے کا ٹویٹ بھی بعد میں کیا نا, انہیں نہیں ضرورت تھی ٹویٹ کرنے کی. غلط کہا انہوں نے. میں تو انسان سے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دے دیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ انہوں نے بعد میں ٹویٹ کر دی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا وہی بہتر بتا سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے رائے لی ہے, میں سمجھتا ہوں حفیظ شیخ صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے, اکانومی کے انڈیکیٹرز تو اس کا مطلب شبلی فراز صاحب غلط کہہ رہے تھے. ایک سیکنڈ, وہ غلط کہہ رہے تھے میرے, اور اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں گے تو پھر وہ غلط ہی کہہ رہے تھے. اگر میں بات کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں فیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہٹائے گئے ہیں, ڈیسیژنز موجود تھے اور انہوں نے جانا ہی تھا, یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. یہ کوئی ایک ایسی دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں زبیر صاحب. انہوں نے ایک کہا شبلی فراز صاحب نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے, دوسرا نے کہا کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے حفیظ شیخ صاحب تو آج وزیر خزانہ حفیظ شیخ ہی ہوتے اور کنٹینیو کرتے. سو یہ پوزیشن دیکھیں ہے گورنمنٹ کی. اب لگتا کاشف ایک تو ریالٹی ہے, جو مرضی شبلی فراز کہتے ہیں یا جو مرضی میں کہوں یا آپ کہیں یا عثمان ڈار کہیں, دا ریالٹی از ریپرزینٹیڈ بائی دا نمبرز. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی ملک کے بھی, خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں سب سے نمبر 1 جو آبجیکٹیو ہوتا ہے کسی کی حکومت کا, وہ مہنگائی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. نمبر 1, بیکاز اس میں سب سے متوسط طبقہ, غریب طبقہ مارا جاتا ہے. اس میں کوئی دوسری چیز متبادل نہیں ہو سکتی کہ جی کار سیلز بڑھ گئی مثال کے طور پر, حالانکہ وہ ایک الگ بحث ہے, میں اس میں نہیں جا رہا. سو اگر جو آپ کا فارمر انفارمیشن منسٹر تھا جس کے پاس سب سے زیادہ انسائیڈ انفارمیشن ہے, اور وہ ایک ٹیکنیکل بنیاد کے بیسس پر اس وقت انفارمیشن منسٹر نہیں ہے, اگر سینٹ کا الیکشن ابھی 3 جون کو نہ ہوتا تو وہ انفارمیشن منسٹر ہی ہوتے, اور ان کا آ کے ایک ہی پرائم ٹائم پروگرام میں یہ کہنا کہ وہ اس لیے گئے ہیں اور جو مہنگائی کنٹرول نہ کر سکے, اور جو انہوں نے کلیریفیکیشن دی اس میں یہ مہنگائی کا ذکر نہیں کیا.
So he maintained his position with regard to مہنگائی کہ جی شبلی فراز حفیظ شیخ صاحب فیل ہو گئے تھے مہنگائی کے. اور مہنگائی کے نمبر جو ہے نا دیکھیں اس وقت تمام کنٹریز کا آپ ریجن میں اٹھا لیں کیونکہ ریجنل کنٹریز سے مقابلہ ہوتا ہے چونکہ سملر کنڈیشنز ہوتی ہیں. پاکستان کی جو مہنگائی کا ریٹ ہے نا وہ ڈبل ہے کمپیئر ٹو بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, بھوٹان, نیپال, ان سب. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اور یہ بہت ہی زبیر صاحب میں کیونکہ معیشت پہ عموماً بحث نہیں کرتا لیکن دیکھیں مجھے جو میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی, آپ مجھے رہنمائی بھی کر دیں اگر آپ لگتا ہے. دیکھیں آپ کے وزیر خزانہ نے میں دو چار الفاظ دیکھیں وزیر خزانہ نے آپ کے فلور آف دا ہاؤس کہا جب اسد عمر صاحب نے کہا تھا, آپ کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ. اور وزیر خزانہ اس وقت کے مفتاح اسماعیل نے کھڑے ہو کے کہا اسد عمر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ ویل ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ, ہم کوشش کریں گے وہ آئس برگ کو ہٹ نہ کریں. ان سے پوچھا کہ آئی ایم ایف جائیں گے, انہوں نے کہا بالکل آئی ایم ایف جانا پڑے گا. مطلب معیشت کی حالت خراب ہے. جب آپ نے 2 سال گیس مہنگی نہیں کی, بجلی مہنگی نہیں کی وغیرہ وغیرہ, یہ ایک سینس ہے دوسری سائیڈ کا کہ وہ سارا بوجھ آئی ایم ایف نے ڈالنا تھا جس نے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا, اس وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. از دیٹ اے فیئر اسیسمنٹ؟ کاشف 3 سال کے بعد یہ ریزنز نہیں ہوتے, 3 سال کے بعد آپ اون کرتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی. دالیں مہنگی ہونا, ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا شوگر مافیا کا. شوگر مافیا ہو یا کوئی اور مافیا ہو, دنیا کے ہر ملک میں ایک مافیا ہوتا ہے جو اپنے انٹرسٹ گروپس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فیصلہ سازی کراتا ہے حکومت سے. اس میں اپوزیشن جماعتوں کے بھی نمائندے ہو سکتے ہیں, اس میں حکومتی نمائندے بھی ہو سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں. چاہے وہ ایل این جی کی امپورٹ کے حوالے سے غلط فیصلہ سازی ہے, جس طرح سے وہ ابھی ندیم بابر صاحب کو فارغ کیا, تو ندیم بابر صاحب کے فیصلے ہمارے سے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ 3 سال پہلے کیے گئے تھے. چینی 50-55 روپے سے چینی اور آٹا تو ہے کرنا از اے ویری ویری سیریس ایشو. دالیں, ماش, یہ سپلائی آپ نے کہا تھا کیوں ہوتی ہے بھائی, جب آپ سپلائی کو سر لیکن بجلی اور گیس مہنگی ہوگی تو بھی تو یہی ہوگا نا. میں آ رہا ہوں مجھے اگر آپ 1 منٹ دے دیں. دیکھیں اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, وزیر اعظم صاحب نے خود ان کا انٹرویو ہے کہ ہمارے سے ایک غلطی ہوگی تھی کہ گندم ہم نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کی جس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی, اور ہماری منسٹری کے غلط اسیسمنٹ بھی تھا. تو اس کا کون قصوروار ہے؟ مفتاح اسماعیل ہے, محمد زبیر ہے, کون ہے؟ بالکل ٹھیک. یا محبوب الحق ہے؟ بھائی یو ہیو سر کیا اگلا وزیر کر پائے گا؟ زبیر صاحب ہے سوال کا جواب دے دیو. دیکھیں حماد اظہر جو ہیں, اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جب اسد عمر کو نکالا تھا تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن وزیر اعظم نے کہیں ٹرائبل ایریا میں یا کہیں جلسے میں کہا تھا کہ جو پرفارم نہیں کرے گا اس کی چھٹی ہوگی. سو ان کو بھی پرفارمنس ہی کا کہہ کے, لیک آف پرفارمنس کا کہہ کے نکالا تھا, ان کو بھی لیک آف پرفارمنس کا کہہ کے نکالا تھا. حماد اظہر ہوں گے سکسیسفل یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں آپ 3 سال ہوئے نہیں, 3 وزیر خزانہ, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پریپریشن ہی نہیں تھی. پتہ نہیں 4 آپ کے سیکٹری خزانہ, پیپلز پارٹی بھی اپنے 5 سال میں 4 وزیر خزانہ چینج کیے تھے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اچھی چیز تو نہیں ہوتی نا. ایک اس میں فرق بھی بتا دوں کاشف, اس میں ایک فرق بھی بتا دوں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اے نیو فائنانس منسٹر. اسد عمر فار ایگزامپل ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے حامل ہیں اکانومی کے حوالے سے. حفیظ شیخ بالکل 180 یا آپ کہہ رہے ہیں ایک کنزرویٹو ہے اکانومی کے معاملے میں, ایک بہت لبرل ہے اکانومی کے معاملے میں, ایک پرو پرائیویٹائزیشن ہے, ایک اینٹی, اور اسد عمر صاحب بہت کنزرویٹو ہیں. اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ بالکل بالکل بالکل, یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے. بالکل, اگر وہ جی تو پھر ساری گاڑی رک جاتی ہے, جو آپ کی کنٹینیوٹی آپ کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک وزیر خزانہ آئے گا. حماد اظہر از دا بیسٹ امنگ دا لاٹ دیٹ پی ٹی آئی ہیز, یہ میں بالکل برملا کہوں گا. لیکن is he good enough to be the finance minister under the conditions? No, he is not. Because اس وقت پاکستان جا رہا ہے ایک نئے پروگرام میں. اس وقت پاکستان کے پاس جو چیلنجز ہیں, I doubt if he will be able to steer this situation. بالکل ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین. اس کے بعد ذرا سیاست پہ آ جائیں کیونکہ اکانومی ظاہر ہے بڑا اسپیشل سبجیکٹ ہے. لیکن ہم تو صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے حفیظ شیخ صاحب کی تعریفیں ہوئیں اور پھر ناکامی کا کہہ کے ان کو ہٹا دیا گیا. باتیں ذرا پی ڈی ایم پر بڑی بحثیں پچھلے کچھ دنوں میں چل رہی ہیں. ایک چیز جو بار بار سامنے آ رہی ہے کہ نون پیپلز پارٹی پر, پیپلز پارٹی نون پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ دونوں ہی ڈیل کر رہے ہیں, آپ دونوں سلیکٹ ہونے کو یا تیار ہیں یا سلیکٹ ہو چکے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شرجیل میمن صاحب ذرا سیاست پہ آ جائیں تھوڑا سا. معیشت تو ظاہر ہے جو معیشت سمجھنے والے ہیں اس کے اوپر لڑتے رہیں گے, اور یہ تو پاکستان میں ایسی ایک چیز ہے جس کے اوپر بہت سے ڈائیورجنٹ ویوز ہیں. کوئی کہتا ہے اس نے تباہ کر دی, اس نے یہ کر دیا.
آپ کے بھی آج کل بڑے ڈائیورجنٹ ویوز ہیں. یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ سلیکٹ ہونا چاہتے تھے, آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں. یہ تھوڑے سے کلپس آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جس میں انہوں نے آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے, یا مریم نواز شریف صاحبہ کیا دوسرے کیا کہتے ہیں, ذرا سن لیجیے. دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. آج سینیٹ کا چیئرمین بھی متنازع ہے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی متنازع ہے. پیپلز پارٹی حکومت سے ادھار لے کر لیڈر آف اپوزیشن بنی ہے, تو پھر تو وہ خود بھی سلیکٹڈ ہو گئی ہے, سلیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن. اپوزیشن کی کرسی پر بھی آج اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, تو پھر کیا بنے گا ملک کا. جی میمن صاحب, یہ تو بہت سلیکٹڈ ہو گئے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب. بالکل اس طرح کی کچھ شعلے بیانیہ اور جذباتی بیانات آئے پی ایم ایل این کی طرف سے, اور اس کے بعد محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا کہ جی جانے دو, ان کو بولا کہ جی ٹھنڈا پانی پئیں, بڑی بڑی سانسیں لیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ تاج جو ہے, جو کہ اس وقت ملک کی ایک بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے, یہ قائم رہے. ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے. اگر وہ ہمیں سلیکٹڈ کہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ نہ ہیں, اور نہ ہی ہمیں سلیکٹڈ ہونے کا کوئی شوق ہے. سر وہ آپ نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی نا, آپ کے باپ کو باپ کے اجازت سے ملک سے باہر جانے دیا گیا. یہ کیا مطلب تھا اس ٹویٹ کا؟ یا آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ یہ میاں صاحب کو کہہ رہے تھے آپ فوج کی اجازت سے باہر گئے؟ میں نے نام لیا, میں نے تو باپ بولا تو میں بلوچستان عوامی پارٹی کا ذکر کیا تھا یار. اچھا, باپ کا باپ کون ہے اور ملک سے باہر کس کی بات کریں؟ کون گیا ملک سے باہر؟ میں نے کہا تھا جب میاں صاحب گئے تھے تو تب یار ویسے لوگ اسی لیے سیاستدانوں پر یقین نہیں رکھتے. شرجیل میمن صاحب, تسی جملہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کس کی بات کی, اور پھر آپ وہاں سے ایسا بھاگیں گے, لوگ بھی ہنسیں گے آپ کے اوپر. آپ خود بھی ہنس رہے ہیں, میں بھی ہنس رہا ہوں, دنیا بھی ہنس رہی, زبیر صاحب بھی ہنس رہے ہیں آپ کے اوپر. کو تو خدا کا خوف کر. اچھا سن لے دیکھیں, جو بیان محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آیا تھا, اب ظاہر جس کانٹیسٹ میں وہ بیان تھا تو اس کانٹیسٹ میں پھر میں نے. اچھا چلے میں آپ کی خاطر دوبارہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتا ہوں تاکہ ان کو ایک یہ رپورٹ کیا گیا مریم نواز کا بیان جو نیچے لکھا ہوا, اگر آپ نیچے دیکھیں ذرا سا, کہ آپ کو باپ کے لوگوں نے باپ کے کہنے پر ووٹ دیا. یہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا آپ کی پارٹی کے بارے میں. اس کے جواب میں آپ نے آپ کے باپ کو باپ کی اجازت سے ملک سے باہر جانے دیا گیا. اب اگر آپ واقعی بات باپ پارٹی کی کر رہے تھے تو کمال ہے. ویسے میں یہ سپن مان لیتا ہوں, پھر آپ کہتے ہیں چلیں اکٹھے ہی پھر یاشیاں کرتے ہیں باہر جا کے. اچھا کاشف صاحب, تلخیاں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یہ شعلے بیانیاں ہوتی رہتی ہے, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتے تھے کہ جی پنجاب میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی ہوئی, وہ کیا پی ڈی ایم کی اجازت سے ہوئی کہ سینٹ میں اتنی سیٹیں آپ رکھ لیں, اتنی سیٹیں ہم رکھ لیں. وہ مطلب آپ نے پی ڈی ایم کی اجازت سے لی یا ہمیں کانفیڈنس میں لیا. ظاہر ہے وہ ایک رات میں اچانک کسی شادی کی دعوت میں یا کسی اور اوکیزن پہ نہیں طے ہوا ہوگا. ڈیفینیٹلی سٹنگ ہوئی ہوں گی, میٹنگ ہوئی ہوں گی, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا. یہ آفر ہمیں بھی تھی سندھ میں. اب کاشف صاحب ہمیں یہ آفر تھی کہ جی جتنی سیٹیں آپ کی بنتی ہیں اتنی آپ سندھ میں لیں. ہم نے کہا نہیں, ہم کانٹیسٹ کریں گے. ہمارے ووٹوں سے ہم نے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کے توڑے وہاں پہ, اور کچھ پی ٹی آئی کے ممبر تو پھر وہ آفیشلی سیٹیں چھوڑ کے آگے ٹریجری بینچز پہ بیٹھ گئے. تو مقصد یہ سیاست میں جس طرح ہم نے گیلانی صاحب کو جتوایا, اس میں ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم پی ایم ایل این سب کا پورا رول تھا ایک, لیکن اس میں بھی کیا دیا کہ گورنمنٹ کے ایم این ایز کے ووٹ لیے گئے. تو اسی طرح ہم نے سندھ میں صوبائی اسمبلی والوں کے ممبر لیے کہ ووٹس لیے. تو پنجاب جہاں پہ اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ کمزور تھی, اور پنجاب میں آتا ہوں پنجاب گورنمنٹ پہ, میں آتا ہوں پنجاب گورنمنٹ پہ, لیکن سر میں نے پورا سیگمنٹ کرنا پنجاب پہ, ذرا پنجاب پہ. سر میرا ایک عرض, اگر پی ٹی آئی پی ایم ایل این پنجاب میں کانٹیسٹ کرتی, پراپر محنت کرتی, تو پی ٹی آئی کو اتنی سیٹس پنجاب میں نہیں ملتی. ہمارا یہ بھی شکوہ تھا کہ جی آپ نے ڈیسائیڈ کیا تو آپ پی ڈی ایم سے پوچھ لیتے, مشورہ لے لیتے. مطلب ہے کہ آج بھی ہم چاہتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پنجاب میں ڈیل کی, انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے ڈیل کی. مریم بی بی جو خاموش رہی, ان کا ٹویٹر خاموش رہا, وہ ایک ڈیل تھی. دیکھ اگر ہم پہ کوئی الزام لگائے گا اور وہ ہم پہ غلط الزام لگائے گا تو ہمیں بھی تھوڑا بہت جواب دینے کا تو اختیار ہے. تو آپ کا جواب ٹھیک ہے یا ویسے ہی الزام ہے, ہوائی فائر ہے؟
آپ کو مجھے زیادہ پتہ ہے، آپ ایک سینئر صحافی، آپ اسلام میں بیٹھے، میں تو چھوٹے دور کی جگہ پہ بیٹھا ہوں. اچھا آپ پاور سینٹر کے قریب بیٹھے ہیں. چلیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں زبیر صاحب، آپ بھی سن لیں. آپ پاور سینٹر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں. سر وہ آپ مسئلہ یہ کہ اس وقت آپ پیپلز پی ایم ایل این پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹر کے ساتھ ڈیل کی، وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے سلیکٹر کے ساتھ ڈیل کی. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹ ہوئے تھے. لیکن کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے جواب الجواب کیا تھا ان کا پی ایم ایل این کے بارے میں؟ ذرا ایک چھوٹا سا چنک سن لیجیے. جس پارٹی کی ساری زندگی چوری چھپے معاہدے کرنے سے ہوئی ہے، وہ ہمیں بولے گی کہ آپ عہدیدار ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ ہیں؟ زرداری صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ای سی ایل پہ ہیں نا. راجہ پرویز اشرف وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں. اب میں نہیں کہوں گی کون ہے اور کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب جو جیل میں تو وہ ملک سے باہر کیسے چلے گئے؟ ہر تانے کا جواب ہمارے پاس ہے اور بھرپور طریقے سے دینا جانتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے جب سلیکٹڈ کا لفظ پیپلز پارٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ پیپلز پارٹی جسے عدالتوں سے کبھی انصاف کے فیصلے نہیں ملے، وہ پیپلز پارٹی جو بیل کے لیے ترستی ہے لیکن دوسروں کی ڈیلیں ہو جاتی ہیں، جس کو ڈیل کا تانا دیا جاتا ہے لیکن ڈیل کسی اور کو ملتی ہے. زبیر صاحب، ای سی ایل سے نام ہٹے ہیں ڈیل کے تحت، ملاقاتیں ہوتی ہیں ڈیل کے تحت، آپ کو باہر جانے دیا جاتا ہے میاں صاحب کو ڈیل کے تحت، مریم بی بی کے ٹویٹر خاموش ہوتے ہیں ڈیل کے تحت. وہ آپ کہتے ہیں آپ سلیکٹ ہونے کے لیے تیار تھے، آپ کی ملاقات کے بارے میں بھی ریفرنسز آئے ہیں کہ آپ نے بھی ڈیل کرنے کے لیے ملاقاتیں کی ہیں. سو یہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں دونوں سلیکٹ ہونے کو تیار بیٹھے ہیں، وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں سلیکٹ ہونے کا. ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا ابھی آپ یہ جو بات کر رہے تھے نا باپ پارٹی اور باپ کا باپ، اور یہ میرا خیال ہے ایک تو یہ نام ہی غلط رکھا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اتنے غلط معنی نکلتے تھے کہ وہ اب جا کے پتہ چلا کہ وہ جب 2 سال پہلے 2018 میں اس پارٹی کا قیام ہوا تھا تو یہ کوئی اور نام رکھتے تو آج اتنے پرابلم بھی نہ ہوتے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. بٹ سر چلیں مجھے ایک اور بات بتا دیں، میری ایک بات سن لیں. میں مریم بی بی کا ایک سوال، ایک ساؤنڈ سناتا ہوں، مجھے بتائیں ان کا اشارہ کس کی طرف ہے. سنیے گا. یہ نے کہا عوامی طاقت کھو چکے ہیں، کھل کر تسلیم کریں باپ نے ووٹ دیا، باپ کے کہنے پر دیا. یہ باپ کا باپ کون ہے آپ کے خیال میں جس کے کہنے پر یہ ووٹ دیا گیا؟ ذرا زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں، پہلے سن لیں مریم بی بی نے کیا کہا تھا. ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں، کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے، اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی. جی زبیر صاحب، میرا خیال ہے وہ آپ کے پروڈیوسر کے پاس وہ ہے نہیں یا ہوگا. ارشد شریف کے پروگرام میں کل رات میں تھا آپ کے اسٹوڈیو میں، اور یہی سوال میں سے پوچھا گیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت اون کرتے ہیں عمران خان صاحب، اون کرتے نا کہ کابینہ میں وہ لے کے گئے، 3-4 گھنٹے بات ہوئی، شیریں مزاری کے آنسو نکل گئے، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ کے جس نے اجازت دی ہے وہ تو عمران خان ہے. نہیں یہ باہر جانے کی بات نہیں ہو رہی. یہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کریں کھل کر کہ باپ نے ووٹ دیا اور باپ کے کہنے پر. ہاں وہ دیکھیں ایک اچھا میں وہ اس کو ڈراماٹائز نہیں کروں گا. میرا خیال وہ ڈراماٹائز ہو چکا ہے طریقے سے بات کر. نہیں وہ ہو چکا ہے، بٹ اس کو تھوڑا سا اور آگ تو نہیں بھڑکانی. بات یہ ہے کہ ہمیں سیاسی سن لینا، ہمیں سیاسی طور پر ڈفرینسز آف اوپینین پیپلز پارٹی سے رہے یہ پچھلے 2-3 چند ہفتوں کے دوران، ان کو ہمارے ساتھ رہے. ہم نے کہا کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن کا ایک اصولی فیصلہ تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ. ویسے یار مجھے ایک بات بتائیں، آپ سیاستدان اتنے بیان کھلے دے کر مکر کیسے سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ سیاست سمجھا دیں، برانڈ آف پالیٹکس. ایک دن بیان دیتے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں مطلب یہ نہیں تھا، مطلب کچھ اور تھا. کاشف آپ پالیٹکس میں آ جائیں گے تو آپ بھی بہت سی دفعہ ایسے بیان دیں گے جو کہ جذبات کی عکاسی کرتے ہیں آپ کے اپنے عوام کو، اپنے سپورٹرز کو. بیکاز جب ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو کئی دفعہ آپ بالکل کھل کے اظہار کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے بعد سچویشن کو میں تو بڑا سمپل اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے ڈفرنس آف اوپینین تھا، اور وہ ڈفرنس آف اوپینین سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن میں کھل کے سامنے آیا. بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے جو انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے سر، وہ تو اب لے لیا اب انہوں نے. شرجیل محمد صاحب، یہ باپ کا باپ کون ہے آپ کو پتا؟ کاشف صاحب میں ایک بتا رہا ہوں، اس پہ آتا ہوں، ضرور جواب دیتا ہوں. ابھی زبیر صاحب نے کہا نا کہ آپ کو وہ ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے.
ہم نے گیلانی صاحب کے لیے نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ووٹ لیے, ہم نے سندھ اسمبلی میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ لیے ہم نے, جس کی وجہ سے ہماری سیٹیں 6 سے 7 ہو گئی. تو مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے؟ پالیٹکس میں آپ مخالفوں کے ووٹ جو ہے ان کو کنونس کرتے ہو, ان کو آپ قائل کرتے ہو کہ وہ آپ کو ووٹ دیں. تو یہ پی ایم ایل این نے تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا نا کہ کون سی پارٹی کے ووٹ لینے ہیں, کون سی پارٹی کے نہیں لینے. کہ پی ایم ایل این کے ووٹ لیے جا سکتے, سوری پی ٹی آئی کے ووٹ نیشنل اسمبلی میں لیے جا سکتے ہیں, صوبائی اسمبلی میں لیے جا سکتے ہیں, لیکن سینٹ میں باپ پارٹی کے ووٹ نہیں لیے جا سکتے. تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ پیسے دیے گئے تھے یہ ووٹ لینے کے لیے؟ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا, ہم نے ان کو کنونس کیا. دیکھیں ہم نے ان کو کنونس کیا. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پالیٹکس میں بات چیت ہوتی ہے, یہ ہمیشہ یہ پریکٹس پالیٹکس میں رہی ہے. فرق نہیں سمجھے کیا فرق ہے سر؟ آپ اگر آپ میری بات سن لیں, آپ سیم پارٹی کے ووٹس دونوں طرف ہم کہہ رہے ہیں اعتراض ہے ہمیں. پہلے انہوں نے دیا چیئرمین کے لیے ووٹ, انہی 3 ارکان نے, اور انہی 3 ارکان نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو. آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں اس میں ان کے پاس چوائس تھی, یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں, اور انہوں نے چوز کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو. ایسا نہیں ہے یہ آپ نہیں, میں آپ کو ایک بات بالکل ایسے ہی ہے نا. 31 ووٹ کیسے بنے؟ زبیر صاحب 31 آپ نے دی. لیکن آپ زبیر صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں سر, ایک سیکنڈ. میں پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے لگا. رک جائیں شرجیل صاحب ایک سیکنڈ. انہی لوگوں نے خواتین کی نشست پر, وہ کیا نام تھا خاتون کا, میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے, ان کو ووٹ ڈالا ہے پی ٹی آئی کو, اور فوزیہ ارشد صاحبہ, اور انہوں نے ہی یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالا ہے دوسری سیٹ پر. میں وہی بات کہہ رہا ہوں. برائے مہربانی آپ نے بھی میٹھا میٹھا ہب. اچھا میری لاجک خراب ہے. کاشف عباسی کیا ایگزامپل دے رہے ہیں یار بھائی. بات یہ ہے کہ وہ جو 3 ووٹ ہیں وہ ٹریجری بینچز کے ہیں نا, ٹریجری بینچز کے نا, وہ کہاں بیٹھیں گے بندے؟ سر یہ جو فوزیہ ارشد والے ووٹ ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے, اور جو یوسف رضا گیلانی والے ووٹ ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے؟ مجھے سمجھائیں ذرا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کی بات کا. یعنی گیلانی صاحب جیت جائیں ہم نعرے ماریں گے, اسی سیٹ پر اسی دن ایک آدمی نے 2 بیلٹ پیپر پر مور لگائی ہے. ایک بیلٹ پیپر اس نے گیلانی صاحب کی مور لگائی, ایک پہ اس نے تحریک انصاف کی مور لگائی. آپ کو تحریک انصاف والی مور آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن دوسرے والی ایک دن میں 2 موریں غلط ہیں. یہ لاجک آپ کی غلط ہے. نہیں میں یہ نہیں کہتا. میں بھی یہی بات کر. سینٹ میں بھی یہی ہوا ہے, سینٹ چیئرمین بھائی وہ جو جنہوں نے خاتون کو ووٹ نہیں دیے تھے ان کا بڑا کلیئر موقف ہے نا, یا جس طرح سے کسی کا کلیئر موقف نہیں ہے سر, برائے مہربانی یہ نہ کریں, کسی کا موقف کلیئر نہیں ہے, سب نے خاموشی سے چھپ کر ووٹ ڈالا ہے. بھائی ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی تو بہت سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نا, حیدری صاحب کو, تو وہ تو ایک الگ کنسرن ہے کہ جی کیوں نہیں ووٹ دیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں جب آپ نے اگر ان سے ووٹ لینے تھے, ایک ہم لسٹ دے رہے ہیں 27 ممبرز کی, ایک یہ لسٹ دے رہے ہیں 30 ممبرز کی, ٹوٹل ہو جاتے ہیں 57 ممبرز. تو وہ تو بالکل صحیح, پھر حکومت صحیح کہہ رہی ہے نا, اگر آپ کے پاس 57 ممبرز ہیں تو آپ ہٹا دیں نا چیئرمین کو. کہاں ہے وہ 57 ممبرز؟ اچھا نہیں ہے نا 57 سر, میری بات سنیں, اتنے ممبرز نہیں تھے تبھی پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا ہے. لیٹس ناٹ مکس تھنگز. اسی پرائم منسٹر نے اسی اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے ووٹ گیلانی صاحب کے الیکشن میں ٹوٹے ہیں. کاشف صاحب زبیر صاحب سے صرف ایک سوال پوچھیں, بولیں جی آپ نے پنجاب میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہے وہ آپ نے پی ڈی ایم سے پوچھو کی تھی, اور کیوں کی تھی, ضرورت کیا تھی؟ آپ کی ایک پارٹی جس کے خلاف آپ جدوجہد کر رہے ہو, ان کے ساتھ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح کر رہے ہو؟ زبیر صاحب یار ایک تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں سندھ اسمبلی میں جو ہو رہا تھا اس میں ہماری کوئی سے تھی نہیں تھی, بیکاز ہمارا کوئی سٹیک ہی نہیں تھا. یہاں 370 ممبرز ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے 7 ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ ایک رائے دے سکتے تھے کہ جی آپ ایسے نہیں ایسے کریں, بالکل صحیح ہے, بٹ دے کانٹ بی اے میجر سٹیک ہولڈر what happens in پنجاب اسمبلی. اسی لیے ہم جب کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا تختہ الٹنا ہے. دیکھیں یہ ڈیل ہوئی نا زبیر صاحب, یہ پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی پنجاب میں ڈیل ہوئی نا کہ اتنی سیٹیں آپ رکھیں گے, اتنی سیٹیں آپ رکھیں گے. یار ایک تو یہ پتہ نہیں کہاں سے لفظ آ گیا ڈیل کا, یہ مطلب ایک سمپل سی بات ہے. کیا تھا, معاہدہ تھا, ایگریمنٹ تھا, what you will call it. اگر 2 پارٹیاں آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں تو کسی ڈیل کے تحت کریں, کسی معاہدے کے تحت کریں. آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے سے اپنے جو ممبر تھے وہ وڈرا کیے. میں سمجھا, یہ آفر ہمیں سندھ میں ہوئی تھی, میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں, ہم نے منع کیا, ہم نے کہا ہم کانٹیسٹ کریں گے. آپ نے کہا ہم بندے توڑ لیں گے, آپ نے کہا ہم پی ٹی آئی کے بندے توڑ لیں گے, انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے بندے نہیں توڑتے. ایگزیکٹلی, اس کا مطلب پھر آپ پالیٹکس تو نہیں کر رہے نا,
सर वो कह रहे हैं आपने डील करके पीपल्स पार्टी पीटीआई के बंदे नहीं तोड़े पंजाब में। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। आप मुझे आप मुझे बता दें जुबैर साहब आपको किसी भी सूरत में टफ टाइम देना चाहिए था पीटीआई को। आप पीडीएम के मेंबर हैं, आप एक कोई जमात अपने तरीके से। व्हाट इज टफ टाइम? टफ टाइम क्या कि जो पीटीआई के मेंबर्स पंजाब में नाराज एमपीएस थे उनको आप तोड़ते, उनकी सीटें कम करते। पॉलिटिक्स में यही लड़ाई होती है। पॉलिटिक्स में बंदूकों की लड़ाई नहीं होती है, पॉलिटिक्स में खुदा न खास्ता बम धमाकों की लड़ाई नहीं होती है। पॉलिटिक्स में लड़ाई होती है, आप अगली पार्टी को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाते हैं, आप गवर्नमेंट को पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाते हैं, और पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाने के लिए कह रहे हैं किसी को सीट ऑफर करते हैं, किसी को पैसे ऑफर करते हैं, बस सीटें निकल आती है आपकी सेनेट की फालतू। सर पैसों को भाड़ में डालें आप किसी को, आप आगे दिस इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। सर मैं एक इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स। एक ब्रेक लेते हैं, आपके बाद वापस आते हैं, तो फिर मैं जरा हुकूमत से बात करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ਤੁਸੀਂ तो बड़े खुश बैठे होने, छाला मार रहे होने तो बैक। समझता हूँ कि आप आज मेरा एयर टाइम भी इन दोनों को दे दें। अच्छा। और मैं इतना एंजॉय कर रहा था जब आप बाप के बाप का नाम पूछ रहे थे। वैसे हमारे कल्चर में बाप के बाप को कहते क्या है? उस्मान डार कहाँ चले गए? और सर स्मार्ट आदमी ऐसे टाइम पे चीजें लेता, चीजें कहते हैं ना, वो चस्के लेता है, वो बोलता नहीं चीजें। सॉरी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ हमारे कल्चर में जो बाप का बाप है उसे क्या कहते हैं? दादा अबू। तो दादा अबू का नाम लेते हुए क्यों सारे डर रहे हैं? और मैं समझता हूँ कि ब्रेक में तो मैं इन्हें कह भी रहा था यार नाम ले लो, वरना मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा सुन रही होंगी, वही बता दे दादा अबू कौन है। हर कोई बाप के बाप की बात कर रहा है, लेकिन नाम लेने से सारे डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं? मुझे तो नहीं पता। कोई कहता है जी कि इमरान खान है, खुद जुबैर साहब ने माना है कि मैं कहता हूँ। चलो सर एक सेकंड सारे रुक जाए, आप बता दे कौन है। मेरा तो ख्याल है कि ना सारे दा प्यो वे इमरान खान। मैं तो मानना वा लाइव प्रोग्राम। दादा कौन है? मैं प्यो तो पूछे ही नहीं पाया, असल दादे दी देखो। अच्छा जी आप बताएं, बाप का नाम बता दिया, दादे का नाम नहीं बता दिया। इनके जितने भी पॉलिटिकल बाप है ना, उनका बाप है इमरान खान। अच्छा उनका आपका दादा कौन है? तो हमने तो कहा ही नहीं हमारा कोई दादा है, हमने कहा हमारा दादा है। ये एक दूसरे का दादा बता रहे हैं। आपने बाप के बाप को दादा कहा, बाप का तो आपने बता दिया इमरान खान साहब है। दादा कौन है असल में? आप ये बताएं ना जी। साडा दादा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जुबैर साहब पाकिस्तान पंजाब हुकूमत गिरेगी, क्विकली सर 20 सेकंड में जवाब दे दें। नहीं भाई, हम पंजाब हुकूमत इस तरह से जो उस्मान बुज़दार साहब चला रहे हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ा इमरान खान दे ही नहीं सकते थे। उनके ऊपर इतनी बुरी छाप लगी हुई है, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, डिलीवरी है नहीं। सो आप कहते हैं पंजाब हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए। सो पीपल्स को क्यों हटाएंगे हम? शर्जील मेमन साहब हटाएंगे 10 सेकंड। आप बार-बार बयान दे रहे हैं, पूरा सिस्टम नहीं गिरता। बार-बार बयान दे रहे हैं हमने पंजाब सिस्टम गिरेगा तो फिर हम गिराएंगे। हाँ जी मेमन साहब। काशिफ अब्बासी साहब, मैं पिछली गुफ्तगू को थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, सॉरी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जब नेशनल असेंबली में सेनेट के इलेक्शन हुए कहा था कि जी ये पंजाब में टिकट चली है, एमएनएस में टिकट चली है, पैसा नहीं चला है। तो यही अगर टिकट पंजाब असेंबली में चलती तो पीटीआई इतने सीटें नहीं ले सकती थी। सेनेट की वजह से सीटें टूटती, लेकिन पंजाब के ऊपर आप बयान नहीं देना चाहते और आप दादे का नहीं बताना चाहते। दादे नहीं, मैं पंजाब में बता देता हूं। पंजाब में ठीक है, ब्रेक में बात प्रोग्राम में नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen